अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि जहेज़ लेने वाले जो हैं वो बुरे लोग होते हैं और जहेज़ देना भी गलत बात है। और हमने यहाँ तक कि हमने तो ये भी कह दिया कि जहेज़ लानत है, लेकिन ऐसे अल्फाज सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। अमलन हमने आज तक अपनी सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं देखा है, और जब कोई चेंज करने की बात करता है इस कल्चर को, तो हम उस पर भी कई सवाल उठा देते हैं कि ये हमारे पुरखों से चलती हुई रिवायत है। बेटी अगर घर से जा रही है तो उसे खुशी खुशी तो कुछ दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, जूते, घड़ी, यहाँ तक कि उसके बर्तन, फ्रिज, एसी, और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे जिद्दत भी आ रही है, तो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसे देना ज़रूरी हैं जिसकी जितनी हैसियत है। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां अक्सर औकात डाउरी के नाम पे, यानी जहेज़ के नाम पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, डोमेस्टिक हरासमेंट का शिकार होती हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस तलाक या सेपरेशन पे आकर रुक जाते हैं। मामला ये बहुत संजीदा होता जा रहा है। पाकिस्तान में इसका एक्ट मौजूद है, डाउरी एक्ट 1976। इसके बाद हमने देखा कि अमेंडमेंट्स भी की गई हैं, और असम्बली के फ्लोर पे भी मौजूदा हुकूमत ने बात की है कि जनाब हम जहेज़ को महदूद कर देते हैं 4 तोले सोना या उसकी इक्वलेंट जो रकम है उसके हिसाब से। लेकिन क्या ये जो हुकूमत ने इक़दाम किया है या इस पर जो बात की है, क्या ये काफ़ी है? क्या हमने डाउरी देने वालों को ये बताया है कि जो डाउरी ले रहे हैं उनके लिए छूट है कि आप इतना पैसा दे दें, उसके बाद कपड़े, खाना और हॉल का ख़र्चा तो है ही अलग, और गिफ्ट्स भी ऊपर से। तो ये सूरत हाल क्या चेंज हो सकती है? क्या हमारा मुआशरा कुछ बेहतर हो सकता है? क्या हम अपने लड़कों को इतना एम्पावर्ड कर सकते हैं, पढ़ा लिखा के एजुकेट कर सकते हैं कि आपने लड़की जब घर ब्याह कर लेकर आनी है तो आपने उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है और इस कल्चर को ख़त्म करना है? तो ये बड़ा संजीदा इशू है जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ कानूनदान भी होंगी, उसके साथ साथ हम सोशल एक्टिविस्ट से भी बात करेंगे, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होते हैं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मजहबी स्कॉलर हैं वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और आम आदमी तो उसकी राय तो शामिल होगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, जो जहेज़ का मामला है ये बड़ा संजीदा मामला होता है, और हमारे मुआशरे में जहाँ पर वालिदैन पूरी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी करते हैं और फिर एक दिन में अपनी बेटी को ब्याहते हैं, उसमें उसके साथ उसके सारे अरमान पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। हमारे मुआशरे में जहाँ पर हम ये दावा करते हैं कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, वहाँ पर डाउरी का कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बारे में कोई आज तक लेजिस्लेशन होने के बावजूद अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया? इस पे एक्सपर्ट राय बड़ी ज़रूरी है। अवामी गुफ्तगू भी आपने देखी है, सुनी है। तो इस पर बात करने के लिए मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये बड़ा संजीदा इशू है जिस पे हमें लगा कि आपसे बेहतरीन राय जो है वो शायद ही हमें मिल पाए। डाउरी हमारे मुल्क में इस पे बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई हैं, हमने भी डिस्कस किया ऑफ कैमरा के 1976 का जो एक्ट है, डाउरी एक्ट है, वो भी मौजूद है। फिर मौजूदा हुकूमत ने भी असेंबली में फ्लोर पे बात की है इस पे कि हम इसे महदूद कर देते हैं। उस वक्त 5,000 रुपये और मौजूदा हुकूमत 4 तोले तक महदूद कर रही है। आप समझती हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि ये इतना महदूद हो सकता है? सबसे पहले तो हम देखें कि 2 अल्फाज हैं, डाउरी है और डावर है। इसमें बड़े लोग कन्फ्यूजन करते हैं, तो मैं भी कानून पढ़ाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले कहती हूँ कि आप इन दोनों में आपस में देख लीजिए कि तफरीक क्या है। जो डाउरी है वो होता है जहेज़, जो लड़की वाले देते हैं लड़के वालों के घर जाने के लिए और लड़की को साथ भिजवाने के लिए, और डावर होता है हक महर, जो लड़का देता है जिस वक्त दुल्हन को अपने घर ले जाता है और निकाह नामे में शामिल होता है। तो हक महर जो है वो क्योंकि मुआहदा है निकाह, तो इसलिए हक महर एक लाजमी जुज़ है। इस्लाम में जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और इसकी सबसे पहली हम अपने आप को कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं। जो चीज़ हमें कुरान से समझ ना आए वो हम हदीस से लेते हैं, सुन्नत से लेते हैं, या सुन्ना से। अब ये सुन्ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जब खदीजातुल कुबरा की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, और निकाह हुआ इनके अपने कज़न से, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से। हाँ, हज़रत अली से। तो निकाह हो गया तो हुज़ूर ने फरमाया कि अली अब अपनी अहलिया को तुम अपने घर ले जाओ। तो अली ने आगे से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे ले जाऊँ अपनी अहलिया को? ना कोई बिस्तर है, ना कोई खाना पकाने की चीज़ है, ना कुछ है। तो
कैसे करूँ? तो आपने सवाल किया हज़रत अली से रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आपके पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास तो 2 चीज़ें हैं, एक है मेरी तलवार और दूसरी है मेरी ज़रा बख्तर। तो उनकी तलवार तो मशहूर थी क्योंकि वो तलवार 2 धारी थी और वो कहते थे हाँ कि कोई इनको शिकस्त नहीं दे सकता तलवार का शिकस्त। तो दूसरा जो था वो ज़रा बख्तर वो है कि जो आदमी पहनते हैं ताकि दूसरे का वार जो है ना उससे बच जाए। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं। तो आपने फरमाया जब तुम्हारे पास तलवार है जिसका नाम जुल्फ़िकार है और 2 धारी है तो तुम्हें तो इस ज़रा बख्तर की ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़रा बख्तर अपनी फ़रोख्त कर सकते हो, घर का सामान ले लो। तो फिर हज़रत अली ने वो ज़रा बख्तर फ़रोख्त, जो रकम आई उससे उन्होंने अपने घर में वो बिस्तर भी ख़रीदा और वो चरखा भी ख़रीदा और ये खाना पकाने की हंडिया और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा को अपने घर ले गए। तो ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल है कि इस्लाम में जो जहेज़ है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बिल्कुल। अब बात यह है कि यहाँ हम जो लोग ख़ास तौर पे जो पंजाब में रहते हैं, ये मुशर्रफ बा इस्लाम हुए सैयद अली हजवेरी और दूसरे सूफिया कराम की वजह से, और उन्होंने हमेशा ये असूल सामने अपनाया कि लोगों को आप आसानी दिखाएं और मुश्किल ना दिखाएं। तो जब उनके पास लोग आते थे तो वो कहते थे आप इस्लाम कबूल कर लें, अपनी पुरानी रवायात हैं उन पे हम आपसे कोई बात करेंगे ही नहीं, आप जाने और आपकी रिवायात। तो इस तरीके से बहुत से लोग मुसलमान हो गए, बल्कि अब तो यहाँ अक्सरियत है ही मुसलमानों की। लेकिन ये जो है जहेज़ की रस्म, ये हिंदुआना रस्म है जो उनके अपने आबा व अजदाद से आती थी और उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि जब लड़के की रिश्ता करने जाते हैं तो पहले एक लिस्ट ले जाते हैं कि अच्छा जी ये बताओ, ये तुम बर्तन दोगे, ये तुम माइक्रोवेव दोगे, ये घर का सामान दोगे और सारी चीज़ें। और जितना भी किसी मुतमव्वल घराने में तो फिर वो स्कूटर कभी मांगते हैं, कभी गाड़ी मांगते हैं, कभी मकान मांगते हैं, टीवी मांगते हैं, मतलब घर की जितनी भी अशिया है। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, अक्सर तो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एन मौके पे वो सब कुछ बता भी देते हैं कि हमें ये चीज़ें अगर होती तो, और अगर ना हो तो रिश्ता करने से इनकार हो जाते हैं। और जब हो भी जाए रिश्ता और अगर उनको ख्याल है कि ये नाकाफ़ी है, तो ये है आपने देखा कि दुल्हनों को बर्ची खाने में गैस का चूल्हा फटने से नजर आतिश कर दिया। मज़हबी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल्क़ की टीम को वक्त दिया। बड़ा सवाल अहमियत का हामिल है कि जहेज़ का कॉन्सेप्ट क्या इस्लाम में है? बुनियादी तौर पर बात यह कि जहेज़ के बारे में जब हम किताब सुन्नत का मुताला करते हैं तो एक बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि बुनियादी तौर पे ये दुल्हा की जिम्मेदारी है कि दुल्हन के तमाम नान नफ़के और अखराजात को जो है ना वो संभाले और निज़ाम में मईशत सारी के सारे घर का चलाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बास व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों में इसलिए निगरान है कि अल्लाह ने इनको फजीलत दी है, दूसरी बात घर का नान नफ़का चलाते हैं। अगर नान नफ़का चलाना उनकी जिम्मेदारी है, इसका मतलब इकोनॉमिक बर्डन जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें दुल्हन या उसके घर वालों के शोल्डर पर नहीं डाला, बल्कि बुनियादी तौर पर ये बात दुल्हा के ज़िम्मे लगाई गई है कि वो किफ़ालत के तमाम मामला को चलाने की कोशिश करे। दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाते हैं ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, कि इंसान के लिए बात या मोमिन के लिए बात जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे मोमिन का माल बातिल तरीके से हड़प करे, मगर ये एक सूरत हो सकती है माल को लेने की कि तजारत उनकी रजामंदी के साथ हुई हो। तो जहेज़ में तजारत वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तीसरी बात इसमें यह है कि गदागरी से मुतल्लिक इतनी अहादीस हैं जिनके अंदर मांगने के बारे में वही सुनाई गई है कि इंसान को बिला दुरुक इससे मांगना नहीं चाहिए, उसको अपनी मेहनत मजदूरी के साथ अपने तमाम के तमाम मामला को चलाना चाहिए। ये उस एतबार से बिल्कुल गलत बात है कि इंसान जो है वो खाता पीता भी हो, अल्लाह ने उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दी हो, उसके बावजूद वो लड़की और उसके घर वालों के ऊपर जो है नज़र रखे, उनके पैसों पर नज़र रखे। मैं ये बात समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफ़ा जो इंसान को हासिल होता है लड़की वालों की तरफ से, खुद उसकी दुल्हन का उसके घर में आना है, जो उसके तमाम के तमाम अमूर ज़िंदगी में शरीक भी होती है, तमाम घरेलू लवाजमात को पूरा भी करती है। तो उससे किसी इजाफी इकोनॉमिक बर्डन के नीचे उसको लेके आने की कोशिश करना, मैं ये बात समझता हूँ किसी भी तौर पर ना शरई एतबार से, ना अखलाकी एतबार से, ना ही किसी मुआशरती एतबार से इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है। हमारा मुआशरा बदनसीबी की बात यह कि हिंदुआना
ٹائز کے اندر کچھ اس طرح کلچرل ٹائز میں پھنسا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی نارمز ایسی ہیں اور بہت سی کلچرل ویلیوز ایسی ہیں جن کو ہم نے انہیرٹ کیا ہے ہندوانہ کلچر سے، جن کا اسلام کی بنیادی طور پہ اپنی ٹریڈیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ کلچرل ہے اور یہ ہندوازم میں، چونکہ ہندوازم واز اے کلچر تو بعد میں وہ ڈیولپ ہوا ایز اے ریلیجن، ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں، کیا ہمارے مذہب میں اس سے متعلق سزائیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا لڑکی والوں پر دیکھیں بوجھ میں ڈالتے اس ہیں؟ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ والدین اپنی محبت کے ساتھ یا لڑکی کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، محبت اپنا گفٹ دیتے ہیں، میں اس کو جہیز میں کنسیڈر نہیں کر رہا. اگر انہوں نے کوئی جویلری دی ہو، کوئی گفٹ دیا تو اس کو ہمیں جو ہے نا اس کو اس میں ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے کہ اس کو جہیز نہیں. جہیز ہوا جس کو آپ آن ڈیمانڈ، یعنی آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے دلہن والوں سے یا لڑکی والوں سے جو ہے نا کسی چیز کو جو ہے نا لینا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی سزا ایز اٹ از تو مقرر نہیں ہے، کیونکہ حدود و تعزیرات کا جو اپنا اسلام کا نظام ہے اس میں بعض ڈسکریشنری جو ہے نا پینلٹیز ان کو اسائن کرنا یہ حاکم وقت یا قاضی کی جو ہے نا دائرہ کار میں بات ہوتی ہے. تو قاضی اس حوالے سے کوئی اگر تعزیری سزا مقرر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کی جو زبردستی جہیز لیتے ہیں یا اس کے اندر آن ڈیمانڈ جو ہے لڑکی والوں کو جو ہے اس کو استحصال کرتے ہیں یا ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اگر کوئی تعزیر مقرر کی جائے، کوئی پینلٹی مقرر کی جائے تو اس چیز کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر آپ ایز اٹ از بات کریں کہ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی سزا سائن کی ہے تو ایسی سزا کتاب و سنت میں. ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ HOD ہیں اپلائڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی، اور بہت شکریہ میڈم آپ نے زبان خلق کی ٹیم کو وقت دیا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم خواتین آج کل چینج کی بات کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب کی جو بچیاں ہیں، جو میرے جیسی لڑکیاں جو آ رہی ہیں، وہ شاید چینج کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں اور چینج کا حصہ بھی بننا چاہ رہی ہیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ڈاوری، جہیز، اس میں چینج لانا یا اس سے متعلق سوچ میں تبدیلی لانا یہ کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اور جو پریشر بلڈ ہوتا ہے ماں باپ پر جہیز سے متعلق وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے یا اس کے اثرات کتنے برے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سائیکولوجیکل پریشر کیا ہوتا ہے. جب بچی پیدا ہوتی ہے اس دن سے پریشرائزڈ ہوتی ہے وہ بچی کی فیملی، اور کہ جی ڈاوری دینی ہے. اور اس وجہ سے دیکھیں جو غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ بھی ہیں ان میں ایک بیک آف دا مائنڈ یہ چیز رہتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچی کے ساتھ پہلے دن سے ہی ڈسکریمنیشن گھر میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بچے کو اچھا نوالا ملے گا، بچی کو نہیں ملے گا، اور بچی ایک طرح کا بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے، جو اس کا بچپن بھی کئی دفعہ اسی بات سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ بچیوں میں لو سیلف اسٹیم بہت کامن ہو جاتا ہے. بچیاں اتنی اپنے آپ کو جو ہے ایٹ پار نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں وہ کر سکتی، وہ اپنے آپ کو کمتر اور احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے اور وہ پھر جاتی ہیں اور ڈاوری اس طریقے سے اگر لے بھی جائیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگلوں کو پسند نہیں آتی چیزیں. تو کیا ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کے سیکشول ابیوز ہے، اس کے بعد وربل ابیوز ہے، سائیکولوجیکل ابیوز ہے، ہراسمنٹ ہے گھر میں، اوونس جو ہیں وہ آپ دیکھیں چولہے پھٹ جاتے ہیں، وہ یہ سب چیزوں کا شکار ہوتی ہیں. اور جو بچپن ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جو ایک بہت پیارا ریلیشن شپ ہوتا ہے میرٹل لائف کا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈاوری جو ہے ایک سوشل میننس ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، ہم سب ہر وقت یہ کہتے ہیں جی جہیز ایک لعنت ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہر کوئی جہیز لینا چاہتا ہے اور ہر کوئی دینا بھی چاہتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسپیشلی جو مائیں ہیں جن کے لڑکے ہیں اگر وہ اپنے گھروں سے شروع کریں. میں آپ کو اگر اپنے گھر کی اگزامپل دوں کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی بچیاں آئی ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی میں یا ہمارے جو قریب کی فیملی میں، ہم نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی، لیکن لوگ زبردستی گفٹ کے نام پہ یا کچھ وہ بھی آپ نہ لیں. آپ اپنی بچیوں کو امپاور کریں، آپ ان کے مائنڈس کو ایجوکیٹ کریں اور لڑکوں کے مائنڈس کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں اب ایک کلاس، ایک کہہ لیں کہ ایک پیرنٹس ہیں ان کا ایک بن چکا ہوا ہے سوشل کوگنیٹو اسکیما، لیکن جو بچے ہیں آپ بچپن سے بچوں کو سکھائیں کہ یو آر دا بریڈ ارنر، یو ہیو ٹو ارن فار یور فیملی، اور یہ بچی نے نئی چیزیں لے کے آنی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایگزیکٹلی عرب ملکوں میں تو وہ خود بھی دے دیتے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے مائنڈ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، بڑے پھر خود ہی ایجوکیٹ ہو جائیں گے. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے. آپ نے جہیز لیا تھا؟ لیا ہی ہوگا تھوڑا. نہیں بالکل نہیں لیا تھا، تھوڑا بہت تو لیا ہوگا. کچھ نہیں. کوئی بیڈ، کوئی اے سی، کچھ بھی نہیں لیا؟ نہیں. کیا کہا تھا کہ کیوں نہیں چاہیے جہیز؟ وہ بس شادی جو نا نارملی میں ہو گئی، نارمل سادگی سے کی ہے. ہمارے یہاں پہ ہم کیا لڑکوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ لڑکوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ شادی کا خرچ بھی کریں اور لڑکی کا جو زیور جو جوتے کپڑے ہیں وہ لڑکے کی ذمہ داری، جیسے عرب میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر بات میں عرب کی مثال دیتے ہیں نا، ہمارا بات میں یورپ کی مثال دیتے ہیں، تو وہاں تو یہ رواج ہے، ہم یہ کر پائیں گے؟ यहाँ पे तो माहौल ही ऐसा ही है। अब हर बंदा यही सोच रहा है कि मैं बेटी की शादी करूं तो अच्छा जहेज दे, घर दूं, सब कुछ दूं, पर गुर्बत के हिसाब से तो नहीं मुनासिब है। जिस तरह गुर्बत है हर बंदा पिस रहा है। یہ روایت ختم ہو سکتی ہے؟ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। جیسے صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ ہمارے اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے جہیز کو لے کر. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، پاکستان جیسا ملک جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے پھر پوری زندگی ماں باپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، ایسے معاشرے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم عرب کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا یورپین کنٹریز میں بھی جب شادی ہوتی ہے تو وہاں پر جو اخراجات ہیں وہ لڑکا بیئر کرتا ہے، کیا یہاں پر ود دا پیسج آف ٹائم ہم یہ اویئرنیس دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو ایکسپینس ہے وہ لڑکے پہ ڈالیں تاکہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ ہی نہ کریں؟ یہاں پہ آپ نے یہ بات کی تو میں آپ کو یہ بات آگے سے بتاؤں کہ کے پی کے میں اور شاید بلوچستان میں ایسا ہو، کے پی کے میں تو مجھے پکی طور پہ پتہ ہے کہ میرے والد بھی کچھ عرصہ وہاں اسلامیہ کالج میں رہے، ڈین اورینٹل اسٹڈیز کے، اور میری والدہ کا بچپن بھی وہیں گزرا. وہاں پہ جب شادی ہوتی ہے نا تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا ڈاور، جس کو ہم کہتے ہیں حق مہر، حق مہر میں وہ ایک کتاب مکان لکھواتے ہیں کہ لڑکی کو دے گا لڑکا، اور جو یہ شادی بیاہ کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں دلہن کو اپنے گھر جا کے، تو ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، لڑکی کی طرف وہ نہیں کھانا کھاتے. ایگزیکٹلی مائی مدر از پٹھان ٹو، تو مجھے اس لیے یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ وہاں پہ رائج ہے. یہ میں نے بتایا کہ پنجاب میں ہمارے جو ہے نا یہ رسومات ہندوانہ ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، اور آسانی ہمیں سید علی اجویری داتا صاحب نے بتائی کہ اپنے جو بھی آپ کی روایات ہیں وہ آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ مشرف با اسلام. اچھا، ایک ہم نے اور چیز دیکھی، حق مہر جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ حق مہر اگر ہے بھی، موجود بھی ہے، لکھا بھی ہوا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، تو دیا نہیں جاتا، یا پھر اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ یاد بھی نہیں رہتا. اکثر خواتین کہتی ہیں چلے میں نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ ضرورت اس ٹائم نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں پہ جو ریشیو جا رہی ہے سپریشن کی یا ڈائیورس کی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حق مہر ہے یہ کتنی امپورٹنس کا حامل ہے؟ اس کے نہ دینے سے دیکھیں بنیادی طور پر حق مہر بنیادی طور پہ اس میں جو ہے نا کوئی اتنی آبلیگیشن نہیں ہوتی کہ آپ کی اتنی ہی مقدار ہو حق مہر کی جو آپ نے لڑکی والوں کو دینی ہے. اس کے اندر اس میں لڑکے والے کی رضامندی ہو سکتی ہے، لڑکے کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، اوپر جو ہے نا ان کا اس مسئلے میں کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یا رضامندی ہو سکتی ہے فہم و تفہیم کے ساتھ، یا ایون فہم و تفہیم کے بغیر بھی لڑکا جو ہے نا اس حق مہر کو کوئی جو ہے نا سائن کرتا ہے اور لڑکی والے اس کو اوپن ہارٹیڈلی قبول کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی برڈن والی بات نہیں ہے. کئی لوگ جو ہے نا شو آف کرنے کے لیے بہت حق مہر لکھواتے ہیں، اور بعد میں جب انہیں پے کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر جو ہے بڑا برڈن محسوس کرتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہے بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اپنی نہ حیثیت مالی حیثیت کو حق مہر لکھواتے ہیں، نہ ہی لڑکی کی جو ہے نا اس کے یعنی ضروریات کے تحت یا اس کے مستقبل کے جو ہے نا ایک یعنی تحفظ کے تحت اس کو جو ہے نا کوئی اچھی خاصی رقم نہیں لکھواتے. چنانچہ جس وقت وہ بہت کم مقدار میں حق مہر لکھواتے ہیں تو لڑکی کو ڈائیورس ہونے کی صورت کے اندر جو ہے نا ان کے اوپر یا کوئی اکنامک برڈن ان کے اوپر نہیں پڑتا، یا اکنامک پینلٹی کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا پہلی بات ہے نیت نیک ہونی چاہیے. جب ہم کسی جگہ شادی کے یعنی یہ جو بندھن میں جس وقت انسان جاتا ہے، مرد یا عورت جاتے ہیں یا دو خاندان جاتے ہیں، تو اس کا بنیادی طور پر مقصد ایک گھر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری وہاں بنیادی طور تھنکنگ یہ آگے کہ شاید ہم ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو اپنی اس مینٹیلٹی کا کیور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ریمیڈی کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھلواڑ کے لیے یا کھیل کے لیے جو اپنی زندگی اندر نہیں یہ نکاح کے ایڈ کر رہے، بلکہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک لائف لانگ جو ہے نا ایک سوشیو جو ریلیجس جو بندھن ہے اس کے اندر ہم نے لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کا بندھن ہے. تو میں یہ بات سمجھ جہاں پہ اس قسم کی سوچ اور اپروچ موجود ہوگی وہاں پر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اوپن ہارٹیڈلی اس میں جو حق مہر لکھوائے گا وہ لڑکی کو پے بھی کرے گا. اور میں یہ بات سمجھ ذمہ دار لوگ ہیں اس کو پے بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی بگاڑ والی بات نہیں ہوتی. تو نہ جہیز جو ہوتا ہے وہ خاندانی ٹائز کو جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا ضامن ہے، اور نہ ہی حق مہر کی ادائیگی کو جو ہے نا دیا لکھوانے کے بعد ادائیگی نہ کرنا یہ کوئی خوشگوار اثرات چھوڑتا ہے زندگی کے اندر. یہ تمام کی تمام باتوں کا اصل میں تعلق جو ہے نا وہ کمپیشن کے ساتھ ہے، اصل میں افیکشن کے ساتھ ہے، یا ایک دوسرے کیئر کرنے کے ساتھ ہے. جہاں پہ کیئرنگ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا، جہاں پہ کمپیشن ہوگی، جہاں پر آپ ایک دوسرے کا نباہ کرنے کے جذبات موجود ہوں گے، وہاں پہ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں لائبلٹی کے طور کے اوپر نہیں بلکہ آپ کے جو ہے نا ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ یا کیئر کے طور پہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے ڈاور کا بھی ذکر کیا، حق مہر کا. حق مہر نہ دینے پہ اسلامکلی تو ہمیں پتہ ہے کہ سزائیں کیا ہیں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکستان میں جو ایکٹ موجود ہے اس کی روح سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا سزا ہوتی ہے کہ اگر آپ خاتون کو
اس کا حق مہر نہیں دے رہے. دیکھیے حق مہر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے اندل طلب جو مطلب فوری طور پہ آپ دیں ادا کر دیا. اور فوری. اور دوسرا ہوتا ہے جو ڈیفرڈ ہے جو بعد میں کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ حق مہر ایک بوجھ رہتا ہے ساسوں پہ دلہے کی. شادی کے دوران اگر وہ دینا چاہے تو اس کو دے دے یا جس وقت وہ مرے گا تو ان کے ورثہ میں جو اس کی وراثت ہے وہ تب تک نہیں اس کا بٹوارا ہو جائے تب تک اس کی بیوی کو اس کے حق مہر کی رقم جو لکھی ہوئی ہے نکاح نامے میں وہ. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے ہراسمنٹ گھر میں ہراسمنٹ ہوتی ہے. موسٹلی ہراسمنٹ ہسبینڈ کی طرف سے تو شاید ہوتی ہوگی لیکن ساس اور نند یہ دو ایسے کریکٹرز ہیں آئی ایم سوری ٹو سے دس جو خاتون ہیں اور کرتی ہیں. خاتون کو امپاور کرنے میں خاتون کا ہاتھ اور خاتون کو گرانے میں یعنی اس کا ڈسکریجمنٹ میں خاتون کا ہونا اس کا کردار یہ دونوں چیزیں ذرا بیان کیجیے گا کتنا امپورٹنس کا. دیکھیے یہ بہت آپ نے صحیح بات کی ہے کہ عورت کی دشمن عورت ہی ہوتی ہے. جب بھی دیکھا گیا ہے جتنی بھی کیس سٹڈیز ہیں آپ دیکھیں کہ ہراسمنٹ پہلے شروع ہوتی ہے گھر کی عورتوں کی طرف سے کیونکہ یہ ایک لنگر آن ہوتی جاتی ہے چیز. وہ کہتی ہیں جی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم نے بدلہ لینا ہے. بیک آف دا مائنڈ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ ایک کلیکٹیو کانشیسنیس بن جاتا ہے. ہماری سوسائٹی کا ایک کلیکٹیو کانشیسنیس ہے کہ جو ہو رہا ہے اور وہ لوگ ریشنلائز کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بڑا ٹھیک ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے ہمارے ساتھ ہوا تو ہم آگے بھی کر رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو میرا خیال میں ان چیزوں کو بہت جو کوگنیٹو اسکیماز ہیں آپ آپ ڈرامہ یا تھرو ٹیلی ویژن تھرو سوشل میڈیا چینج کر سکتے ہیں. ہم سلوگنس بہت سے سلوگنس ہیں ایکٹس بنے ہوئے ہیں لیکن لوگ نہیں اس کو. تو گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے لا کو ری انفورس کرنا چاہیے. اگر ہم 10 بجے لاہور میں شادی ختم کروا سکتے ہیں ون ڈش کرا سکتے ہیں تو میرا خیال میں اس چیز کے اوپر بھی بہت اسٹرکٹ پابندی ہونی چاہیے کہ کتنا جہیز کا نام ختم ہی کر دینا چاہیے ایک لحاظ سے. اور سب عورتوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی جتنی عورتیں اس ٹائم سن رہی ہیں کہ آدمی شاید وہ اس طرح سٹیپ نہیں لے سکے لیکن اگر آپ ایک لڑکے کی ماں ہیں اور آپ یہ آج کہہ دیتی ہیں کہ میں نے اس شادی میں کچھ نہیں لینا تو میرا خیال میں یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہوگا. آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی اتنا اس چیز کے اوپر مینٹلی جو ہے اس کو سمجھانا شروع کر دیتے کرتے ہیں کہ آپ نے خود کمانا ہے. آپ نے یہ نہیں لوگ ڈپلیکیٹ بھی چیزیں کرتے ہیں گھر سارا کچھ ہوگا یہ نہیں کہ یہ ایک لوور سوشو اکنامک سٹیٹس کی مینٹالٹی ہے. سب بدلیں گے تبھی جب لڑکی لے کر آئے گی. لڑکی لے کے آئے گی. کیوں لڑکی لے کے آئے گی؟ لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو امپاور کریں ایجوکیٹ کریں. اس کے اندر اتنی سکلز ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز میں نہ بیٹھی رہے کہ میری شادی ہوگی اور میں نے ڈاوری دے کے ہی جانا ہے. اگر کبھی کہیں ایسی چیز آئے جہاں لوگ بار بار جہیز مانگتے ہو تو میرا خیال میں پیرنٹس کو اس رشتے کرنی نہیں چاہیے. اور لڑکیوں کو بھی اتنا امپاور کرنا چاہیے اکنامکلی اتنا اسٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ انکار کر سکیں. اور وہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی بچی ہے تو وہ ابیوز کا شکار تو نہیں ہو رہی نا. آپ کو زیادہ سے زیادہ 2-4 لوگ پوچھ لیں گے کہ شادی نہیں ہو رہی لیکن یہ کہ آپ اس کو کسی ایسی فیملی کو دے رہے ہیں جہاں پہ وہ کنٹینیوسلی سائیکولوجیکل ٹارچر کا شکار ہو رہی ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تو خود ظلم کر رہے ہیں. بتائیں کہ لڑکوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ بیٹا آپ نے مرد ہیں آپ نے کمانا ہے آپ بریڈ ارنر ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کے لیے آپ نیا بیڈ ٹی وی آپ خریدیں نہ کہ آپ اس کے ماں باپ پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں کہ بھائی لڑکی کے ساتھ ہمیں یہ لوازمات بھی چاہیے. ہاں تو جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا یہ تو ایک اچھی بات ہے وہ بھی ہے. اگر اسی حدیثوں کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی وہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اسی کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا. کوئی ایک آدھ کچھ سٹیپ تو لے کچھ سٹیپ ہی نہیں لیتا. اچھا آپ کی فیملی میں یہ رواج ہے جہیز لینے کا دینے کا؟ نہیں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. میری بلکہ اپنی فیملی میں شادی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں لیکن میں نے کہا جی اتنی کوئی نہیں ہمیں کوئی اسپیس بھی نہیں ہے اور ہمارا ماشاءاللہ گھر بھی بڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں تو پھر تو آپ بیڈ وغیرہ تو لے. میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہمارے پاس کوئی اس طرح کی وہ چیز نہیں. لیکن یہ تو خوشی سے کوئی چیز ہے نا. اچھا ہمارے یہاں پہ اس کا ترازو جو ہے ذرا مجھے بتائیں کہ کیوں ہے کہ اگر بیٹی کو خوش رکھنا ہے سسرال میں تو پھر بیٹی کے ساتھ وہ ہر چیز جانی چاہیے جو سسرالیوں نے مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر دیکھیں اس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. آج اگر یہ وداؤٹ جہیز وغیرہ اور جس طرح کی یہ لانتے وغیرہ یہ بنی ہوئی ہیں نا کم از کم یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی نا
تو جتنی بھی میں آپ کو بتاؤں مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں اور کہیں پہ بھی محفل میلاد میں وغیرہ میں جہاں پہ بھی یہ چیزیں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اسپیشل پیرنٹس وغیرہ دعائیں کرواتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کے لیے. تو کم از کم اگر یہ لعنت ختم ہو جائے گی نا تو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی کی بھی بیٹی گھر نہیں بیٹھی ہوگی, وہ جائے گی اور سکون سے اپنے گھر میں اس کی شادی بھی ہو جائے گی. آنٹی کہنے کا مقصد یہ کہ اکثر شادیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ پرابلم یہ ڈاوری کا سامان کہاں سے لے کر آئیں گے, بیٹی تو ہے, بیٹی کو بہانے کے ساتھ اس کا جو سامان ہے وہ کہاں سے لائیں گے, بڑا پرابلم ہے. حکومت کا کردار کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے گورننس جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے ایکٹ کو بھی ڈسکس کر لیا, موجودہ حکومت بھی سے بات کر رہی ہے جی بوجھ نہیں ڈالنا, لیکن اس کے ساتھ جو ایک فریم دے دیا گیا ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ 4 تولے مطلب 1 تولہ ریسنٹلی 1.5 لاکھ تک پہنچ گیا تھا اس کی بناوٹ ڈال کے, تو 4 تولے کا مطلب ہے کہ 6-7 لاکھ روپے تو یہ بن گیا, اس میں کھانا نہیں ہے, اس میں کپڑے نہیں ہیں, اس میں سجاوٹ نہیں ہے, اور چیزیں نہیں ہیں. تو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے یا اس کو کمپوز کیا گیا ہے؟ نہیں, یہ جی یقیناً چھوٹ ہے. دیکھیں 1967 میں پہلی دفعہ ہمارا قانون جو تھا نا وہ پاس ہوا, اور اس میں یہ تھا کہ آپ اس سے زیادہ نہیں دیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے. پھر 1976 میں لا ہوا کہ آپ نے دکھانا نہیں ہے اور آپ نے اتنا عرصہ پہلے کچھ نہیں دینا بیٹی کو اور اتنا عرصہ بعد میں نہیں دیکھا. اندرو خان نے جو مرضی کرے, باہر میں مطلب اس کا ڈسپلے نہیں ہونا, اور جو شادی بیاہ کا اخراجات ہیں وہ 5,000 ہوں. اب یہ ساری باتیں بڑی ان ریئلسٹک تھیں. اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی لیجسلیشن ہو تو آپ یہ جو رقوم کا سلسلہ ہے نا, یہ رول میکنگ پاور میں رکھیں. تو جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جیسے یونین کاؤنسل ہے چیئرمین, وہ اس کے متعلق قواعد و ضوابط موجودہ حالات کے مطابق بنائیں, یا جو سیکرٹری ہے ڈومیسٹک لاز کا وہ کرے گا. یہ کام جو ہے جب آپ اسٹیچوٹ میں ڈال دیں یا قانون میں, تو پھر وہ تبدیلی اس کی کرنی ہمیشہ آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے اسمبلی کے پاس, اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ 7 لاکھ روپے, مجھے تو بہت زیادہ لگ رہا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں 1976 کے قانون کا کیا مسئلہ تھا. وہاں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لے لیتے تھے چپ کر کے, دکھلاوا کوئی نہ ہونا گھر میں رکھ لینا. اب اگر خدا نخواستہ ناچاکی ہو گئی, لڑکی جا رہی ہے میکے واپس, وہ کہتی ہے فلاں چیز بھی تھی فلاں, ہاں, اور اس میں جو اچھی بات تھی سب سے اس قانون میں وہ یہ تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکے والے یا ان کے مہمان یا لڑکی والے یا ان کے مہمان کوئی تحفے تحائف لائیں گے تو وہ دلہن کی ملکیت ہوگی, دلہا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ ہم 4 تولے تک جو ہے یا اس کے ایکولنٹ جو رقم ہوتی ہے اتنا جہیز جو ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تولے کی قیمت تو ویسے ہی بڑھ رہی ہے دن بدن, اور سونا تو عام آدمی کے لیے جو خواب ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے 1976 کا ایکٹ بھی موجود ہے, ڈاوری ایکٹ بھی موجود ہے. حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی دکھاتے ہوئے معاشرے سے جہیز جیسی چیز کو ختم کر سکتی ہے جو آپ کے اور میرے جیسے لوگوں پر یا نارمل لوگوں پر جو بڑے میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ لوور مڈل کلاس, ان پہ بوجھ بن رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک افیئر جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں حکومت کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک لا میکنگ کے لیول کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ وہ ریکمنڈیشن کے لیول کے اوپر ہوتا ہے. یہ معاملات تو ایسے ہیں جہاں جس میں ٹیچر بھی یعنی ٹیچر کی اس میں ٹیچنگ بھی انوالو ہوتی ہے, والدین کی گائیڈنس بھی انوالو ہوتی ہے, مذہبی رہنماؤں کی گائیڈنس بھی انوالو ہوتی ہے. حکومت اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کوئی اسٹرکٹ اس کے اندر جو ہے نا قانون سازی اگر کرے گی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو ڈومیسٹک معاملات میں انٹرفیرنس کے طور پہ لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کو اس مسئلے میں خود احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جہیز کی وجہ سے جو ہے نا کوئی بندھن جو ہے نا باندھنا, میں سمجھتا ہوں ویسے اس بندھن کے اندر برکت نہیں ہوتی جس کو جو ہے نا ایک لالچ یا گریڈ کے تحت باندھا جاتا ہے. تو یہ تو ایک لائف لانگ ٹائز ہیں یا ایک لائف لانگ ایک جو بانڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اسٹیبلش کیا ہے, اس بانڈ کو کنٹینیو کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کا یہ تقاضا ہے کہ جس وقت آپ نے کسی کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے تو الٹیمیٹلی آپ اس کا نان نفقہ بھی لیں گے, اس کی سہولیات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی ضروریات نیسیسٹیز کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں احساس ذمہ داری, ہمارے معاشرے میں رواداری, ہمارے معاشرے میں کمپیشن
ہمارے معاشرے میں جو سنسیریٹی جو ہے نا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر نا ہر چیز کو جو ہے نا ایک مونیٹری لیول کے اوپر ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک اخلاقی انحطاط ہے, ایک مورل جو ہے نا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مسلسل جو ہے نا ڈیٹیریوریشن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہمیں کوپ کرنے کے لیے بعد انتہائی ہمارے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس جگہ پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ اخلاقی مورل ویلیوز بھی اور مذہبی ریکمنڈیشنز بھی جو ہے نا ان کو خود جو ہے نا ان کو جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا نافذ کرنے کی کوشش کریں. وگرنہ حکومتی نفاذ کا یہ باتیں جو ہے نا اگر ہو بھی جائیں گی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے اندر وہ پائیداری ہے, وہ استحکام موجود نہیں ہوگا جو از خود احساس ذمہ داری کے نتیجے پیدا ہو سکے. یہ بھی سوال ہم نے اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور خواتین جو ہیں وہ اگر سوشل پریشر سے یا گھر میں ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہیں یا اور ہیراسمنٹ, جس طرح ہم نے خواتین سے جنگ کی بات کی, تو ایسے میں کیا پاکستان جیسے ملک میں ہم کوئی اپنا لا فل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ جس سے خاتون جو ہے وہ جا کے اپنے ہسبینڈ کے خلاف یا اپنے سسرال والوں کے خلاف, اگر سپریشن یا طلاق نہیں لینا چاہتی تو وہ ایسا سٹیپ اٹھا سکتی ہے جس سے اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے؟ دیکھیں ایسا تو لا بھی ہے ہمارا جو کہ ڈاوری کے اگینسٹ ہے اور ہمارے گفٹس کے اگینسٹ ہے. ہمارا پاکستان میں لا 1972 میں میرا خیال میں بنا ہے, 76 میں پھر ری انفورسمنٹ اس لا کی نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بچیوں کے اندر اگر ہم پہلے دن سے ایک سیلف اسٹیم انکلکیٹ نہیں کریں گے, کانفیڈنس نہیں دیں گے, تو وہ ڈرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ نہ ہمیں ہمارے گھر والے ایکسیپٹنس دیں گے. دیکھیں اس کیس کے اندر اگر وہ بچی کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کوئی بات نہیں, برداشت کر لو, یہ کر لو, حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سی این جی اوز ہیں جو اسپیسیفکلی عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, تو یہ بچیاں وہاں جا سکتی ہیں, وہاں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میجورٹی لوگوں کو تو این جی اوز پہ تو بھروسہ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنسٹ, اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. آل دے نو از کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ واپس, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کہ نہیں جا سکتی ہیں. ایسی سچویشن میں ہم سوسائٹی میں چینج کیسے لا سکتے ہیں ٹورڈز ڈاوری؟ کیا ہم یہ بات امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکا جو ہے چونکہ وہ بریڈ آپ کا سب بک کر رہا ہے, وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے اور آپ کا ارنر ہے, تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے جہیز نہیں لینا اور آپ نے گھر کو سنبھالنا ہے. تو یہ ہم چینج جو ہے, دیکھیں یہ چینج ویمن امپاورمنٹ سے آ سکتا ہے. آپ بچیوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ بچیوں کو اتنا اسکلفل کریں کہ وہ ان کے پاس فال بیک کرنے کے لیے اکنامکلی کوئی نہ کوئی چیز ہو. جب ان کے پاس فال بیک کرنے کی چیز ہوگی تو میرا خیال میں اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے یا جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے وہ بھی کم ہوگا. زیادہ تر وہ بچیاں اس سائیکولوجیکل ٹارچر کا شکار ہوتی ہیں جو کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, جن کو پتہ ہے کہ میں نے اس فیملی, میری پیچھے سے بھی فیملی اتنی نہیں ہے ویل آف, اور یہ والے میں اب وہ برداشت کرتی رہتی ہیں. کچھ کیسز میں پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں, اسکلفل بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں, لیکن کرج نہیں ہوتی. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بچپن میں جب آپ ڈسکریمنیشن کا لیول گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے, جب گھروں میں مائیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے جو برنگنگ اپ یا سوشلائزیشن کے پروسیس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں, تو بچیوں میں سیلف اسٹیم نہیں ڈیولپ ہوتا, ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوتا, ان کو اپنی اسکلس کے اوپر, ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہوتا. تو آپ کو صرف بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا, ایجوکیٹنگ دا مائنڈس اینڈ پرووائڈنگ دیم دا سیلف کانفیڈنس اور پرووائڈنگ دیم دا فیکٹرز دیٹ کین انکلکیٹ سیلف اسٹیم ان دیم, کہ تاکہ ان کے اندر اتنی سیلف ایفیکیسی ہو کہ ہاں ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ تشدد ہو رہا ہے تو ہم وی کین آلویز آنسر بیک, وی کین لک فار ادر اپرچونیٹیز. تو یہ جب تک ہم بچیوں کو گھروں میں یہ امپاورمنٹ نہیں کریں گے, مینٹل امپاورمنٹ نہیں کریں گے, ہم ایک اسٹگما سے نہیں نکالیں گے کہ عورت ہے, عورت کا یہی ہے کہ شادی کر لو, چاہے جوتیاں کھاؤ, چاہے جو مرضی کرو, ہراس ہوتے رہو, یہ بچیوں کے مائنڈ سے چیزیں نکالنی پڑیں گی. دیکھیں ان چیزوں کو اگر ہم بچیوں کو ابھی بھی یہی ٹریننگ دیں گے نا, تم نے جانا ہے کسی کے گھر تو مر کے ہی تمہاری وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا, یہ چیزیں اس طرح بچوں کے ساتھ ایک نفسیاتی کہیں کہ ساری زندگی کیوں ہم خراب کر رہے ہیں بچیوں کی. اگر بچیوں کی زندگی ہراسمنٹ کی وجہ سے, سیکشول اور فزیکل اور وربل ابیوز کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے, تو وہ بچیاں اگر امپاورڈ ہوں گی تو وہ دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. السلام علیکم, مجھے بتائیں کہ جہیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے, بڑے آرام سے, بڑے سکون سے. جی اور جہیز مانگنے والوں کو, لینے والوں کو؟ نہیں, لینے والوں کو, دینے والوں کو, ان کے تو اپنے فیصلے ہوتے ہیں نا, بیٹھ کے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کلچر
جسے دیکھا دیکھی ہم سب اڈیپٹ کر رہے ہیں کہ کسی فلاں امیر بندے کی بیٹی کی شادی ہوئی, اتنا کچھ گیا, اتنا کھانا پکا, تو ہماری بچیوں کے دلوں میں بھی تو خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم بھی لڑکیاں ہیں. خواہش تو ہوتی ہے ہر بندے کی. چیز نہیں ہے کہ غلط کلچر پروموٹ کیا جائے. غلط نہیں ہے, اپنی آپ کی بندے کی کمپریسٹی ہوتی ہے, میں نے اتنا کرنا ہے, اتنے میری جیب میں ہے, میں اتنا کر سکتا ہوں. اور ایک آدمی کی زیادہ پیسے ان کے پاس, اس کے پاس پیسے دے کے اپنا. میں نے دیکھا کہ ماں باپ اسراف بھی تو کرتے ہیں نا, کہ بیٹی کو گنجائش نہیں بھی ہے جیب میں. غلط کرتے ہیں, جتنا وہ کسی کا کر دیتے ہیں. اگر کسی کے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے وہ غلط ہے. ہر کی عزت ہوتی ہے, ہر کی بہن ہوتی ہے, ہر کے پاس. کسی بچے ہیں؟ ہاں ہمارے بھی. کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ میرے ماشاء اللہ 5 بیٹے ہیں, 1 بیٹی. ایک بیٹی ہے, 5 بیٹے ہیں. 5 بیٹوں کا جہیز لیں گے؟ 5 بیٹوں کا؟ ہاں وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا سب کا. جہیز لیں گے لڑکیوں سے؟ جی لیں گے, جتنا کسی کا ہوتا ہے نا. میں نے ایک بچے کا ماشاءاللہ کیا ہے, جتنا اس نے دیا, ہم نے کچھ ڈیمانڈ تو نہیں کرنی, جتنی اگلی بار فالو ہوتی ہے اتنی کر دینی, کیونکہ یہ نہیں ہماری ڈیمانڈ کرتے یار یہ دے دے وہ دے دے. بیٹی کو جہیز دیں گے؟ ہاں وہ تو دیں گے جتنا جو ہمیں ہمارے پاس گنجائش ہوگی. اگر بیٹی کے ٹائم پہ ڈیمانڈ زیادہ کر لیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم ان کے پاس سوری کریں گے بھائی. رشتہ نہیں کریں گے. یہ بھی کریج ہونا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی لالچ موجود ہے وہاں پہ رشتہ کرنا کیوں. ایک اور سوال یہ ہے, چونکہ بہت سارے سوال ہے, ٹاپک اتنا واسٹ ہے, اگر ڈیمانڈ کرنے والے سسرال لیے اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا ہم پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری خواتین جا کر بتا سکتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ خراب ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ سزا جو ہے قانون میں تو ہو سکتا ہے. سزائیں کیا ہیں؟ اور وہ سزائیں یہ تھی کہ اگر وہ خاص طور پہ اگر یونین کاؤنسل کی طرف سے شکایت ہو, سب سے پہلے تو ہے ارلی میرج کے منیمم ایج پہ, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو ابھی تک 16 سال ہے اور سندھ میں انہوں نے 18 کر دیے, لیکن قانون جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. سندھ میں آپ جا کے دیکھیں, جن علاقے میں اتنی ساری ہوتی ہیں اموات آج کل ہو رہی ہے, ان علاقوں میں بچیوں کی شادی 12 سال کی عمر میں کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 بچے, وہ کہتے ہیں یہ بوجھ تو ہمارے سر سے اترے, اور وہاں ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ. ہمارے یہاں 16 سال ہے تو کم و بیش ہی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہوتی ہے تو اس کی سزا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں ہے. اور اگر جہیز جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہو تو اس کے لیے بھی سزا ہو سکتی ہے, کیونکہ اللیگل ہے. لیکن اب جو دے دیا ہے اور چھپا کے دیا ہے, اگر وہ لڑکی واپس مانگنا چاہے جیسے 1976 کے ایکٹ میں تھا, تو عدالت میں آ کے اس کا وکیل کہہ دے گا دلہا کا کہ جی قانون کے تو یہ خلاف ہے, تو جو چیز قانون کے خلاف ہو وہ آپ مانگ ہی نہیں سکتے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تو میں جس وقت جج تھی میرے پاس یہ کیس نیچے سے آتے تھے اوپر, یہ تو چھوٹا فیملی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں کہتی تھی جب آپ نے لیا ہے اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ قانون کی قانون شکنی ہو رہی. اب یہ آپ کو جو کچھ آپ نے لیا ہے, اور اگر اس کے گواہ ہیں اور ان کے پاس دستاویز ہیں, رسیدیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس, تو وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اور اگر نہ دیں گے تو پھر آپ. ٹھیک ہے, آخر میں یہ سوال کہ ہم نکاح کو یا شادی کو کس طریقے سے آسان بنا سکتے ہیں, اور یہ جو جہیز, زیادہ جہیز یعنی اسراف بھی تو اس میں آ جاتا ہے, یہاں پہ ضرورت سے زیادہ آپ کچھ کر رہے ہیں. ماں باپ بھی اکثر بیٹیوں کو بیاہتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ شاید اتنی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں ایک روایت قائم ہو جاتی ہے کہ فلاں کی بیٹی نے اتنا کچھ لے دیا ہے, تو آسانی کیسے پیدا ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے سب سے پہلی بات ہے ریاکاری بہت زیادہ ہے, شو آف کا کلچر بہت زیادہ ہے. اگر میں نے کوئی چیز جو ہے نا, مثال دے رہا ہوں, میری پوزیشن جو ہے میں 50,000 خرچ کر سکتا ہوں, تو میں شو آف کرنے کے لیے کئی مرتبہ 2 لاکھ بھی خرچ کر لوں گا, اس کے وجہ میں کئی بار قرض اٹھانا پڑتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں, ہمیں سمپل مائنڈڈ ہونا چاہیے, سمپلسٹی ہماری لائف کا حصہ ہونی چاہیے. سادگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, اور انسان وہ جو اپنی اوقات میں رہتا ہے یا سچائی سے کام لے, یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے نا کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے انسان اس کو افورڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی بہت بڑا تقاضا ہے سچائی کا, اور اپنی زندگی گزارے, سادگی میں اپنی زندگی گزارے, خلوص میں اپنی زندگی گزارے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اپنے لیول کے اوپر جو ہے نا یہ شادی بیاہ کرنے چاہیے. کئی مرتبہ جو ہوتا ہے نا, آپ لڑکی والوں کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے یا ان کی سوشل اسٹیٹس اگر آپ سے ہائی ہے اسے کوپ کرنے کے لیے آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ بہت حق میں لکھوانا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں وہ لڑکی والے جو ہیں لڑکے والوں کو شو آف کروانے کے لیے کہ ہم بڑے امیر ہیں, وہ اس میں جہیز کو جو ہے نا اپنی پوزیشن زیادہ دینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے سمپلسٹی
سمپلسٹی, سچائی اور سادگی, اور اس کے بعد جو شو آف کا کلچر ختم ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں خود بہت جو ہے نا آسانیاں پیدا ہو جائیں. دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس مسئلے کے اندر مساجد کو جو ہے نا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگر مساجد میں تقریب نکاح کا انعقاد ہو اور سادگی سے خطبات کا وہاں پہ خطبہ نکاح وہاں پہ پڑھا جائے, اور مہمانوں کو جو ہے ایک معقول طریقے سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا چائے پانی کا انتظام کر کے ان کو اگر جو ہے سی آف کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شادی وہ نہیں ہوتی جس میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ لیوش قسم کے ایکسپینڈیچرز کرنے کی کوشش کریں, بلکہ بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سادگی پائی جائے, اس میں متانت پائی جائے, اور جو ہے سنجیدگی, اور جس کے اندر جو ہے نا باقاعدہ طور پر سنسیریٹی کی چیزیں موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کو لعنت تو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن جب بات آتی ہے نا لسٹ کی تو ہم کوشش کرتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے جو لڑکی والے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں بھی ہے تو عزت بچانے کے لیے قرضے لے لیتے ہیں, لیکن بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دے کے بھیجیں گے. حالانکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت تو ایسی کرنی ہے کہ جب بیٹی جا رہی ہے تو معلوم ہو کہ کوئی ہیرا جا رہا ہے. کیوں ہے ایسا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان کی شادی کو سکسیزفل بنانے کے لیے مٹیریلسٹک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے, ہمیں لوگوں کا خوف ہے. جو معاشرہ ہمارا بن گیا ہوا نا تو ہمیں خدا کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے. ہم یہ کرتے ہیں جی یہ فلاں چیز کرنی, لوگ کیا کہیں گے, شادی پہ اتنے کم بندے کیوں بلائے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی. خدا کا خوف نہیں ہے ہمیں. اچھا, یہ جو لوگ کیا کہیں والی روایت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ یہ ہو سکتی ہے. کیسے؟ آپ ہم لوگ کریں گے نا, آپ بھی کریں گے, آپ کریں گے, آپ بولنا شروع کر دیں گے. آپ نہیں بولیں گے, یہ بھائی صاحب بولنا شروع کر دیں گے, کوئی نہ کوئی بیچ میں سے بول پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. بیٹیاں ہیں؟ جی بیٹی ہیں. بیائی ہوئی ہیں یا ابھی بیانا ہے؟ بس بہن ہے. تو ان کے لیے جہیز وغیرہ اکٹھا کیے؟ نہیں کیا. آپ نے بتا دی کہ جہیز نہیں دے رہے ہم. نہیں, وہ انشاءاللہ اس نے باہر جانا تو اس کو ہم کیش دے دیں گے, اس کے کام آئے گا, جو مرضی لے لے. وہ تو حصہ تو دینا نا, جہیز وہ جو جائیداد میں سے حصہ تو بنتا ہے. یہ جہیز اس بات کی علامت ہوتی ہے, خوشی کی علامت ہوتی ہے, یا اس بات کی تصدیق ہے کہ شادی جو ہے وہ چلے گی لمبا؟ نہیں, جہیز تو نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جہیز کی کوئی گارنٹی نہیں. کہ ہمارے سوسائٹی میں مختلف ایسپیکٹس ہیں اور مختلف ایسپیکٹس کو دیکھنے کے لیے پاور پلیئرز بھی موجود ہیں, تو کیا میسج دینا چاہیں گی ان تمام پاور پلیئرز کو کہ وہ اپنا کردار کس طریقے سے سامنے آ کر ادا کریں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو اسٹگما بنا ہوا ہے کہ بیٹی صرف بیٹی از ناٹ انف, بیٹی کے ساتھ فریج, اے سی, ٹی وی اور پھر کارپیٹ اور پھر پردے بھی ہوں گے تو شی از ایکسیپٹیبل, تو اس کو چینج کرنے میں وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر تو میرا خیال میں جب معاشرہ ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہو جائے کہ جس کے لیے ہر چیز ایک لڑکی کی شکل میں ڈاوری نظر آتی ہو, اس طرح کے مفلوج سائیکولوجیکلی مفلوج معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہے فورس یوز کریں, آپ جو ہے اپنا سلوگنز بنائیں, آپ پروو کریں, آپ اپنی حرکتوں سے. اگر ہمارے پولیٹیشنز بہت زیادہ پیسہ شادیوں پہ نہیں لگائیں گے, اتنا زیادہ ڈاوری کو پروموٹ نہیں کریں گے, خود سمپلسٹی سے رہیں گے, تو میرا خیال میں پبلک کو ہم میسج دے سکتے ہیں. جیسے آج میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کی شادی کرتی ہوں یا جتنی ہماری شادیاں ہوئی ہیں ہم نے نہیں کوئی چیز لی, اور میں اوپنلی اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچے کو امپاور کر رہی ہوں کہ وہ پڑھے, وہ بریڈ ارنر ہو. ٹھیک ہے, اگر اس کی جو ہے ہونے والی وائف جو ہے وہ کمانا چاہتی ہے, اٹس اوکے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا آیا ہوا ہم استعمال کریں. دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. اپنے بچوں کی سوچ, اپنے پولیٹیشنز آپ پروو کریں تھرو ماڈلنگ. آپ جو کچھ خود کریں گے وہ آپ کی پبلک کرے گی. اگر آپ ایک اپنی سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, چینل ہو چکا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے جو ہیں وہ اگزامپلس دیں گے اس طریقے سے کہ ڈاوری نہیں لی, لیکن آج کل سوری ٹو سے لوگوں کی ایگزامپل ہوتی ہے اتنے کپڑے پیسے لگائے, اتنا کچھ ملا, اتنی اربوں کی شادی ہوئی, یہ جہیز ملا اور یہ چیزیں ہیں. اور ایک معاشرہ تھا کہ جب کپڑے دکھائے جاتے تھے, اور وہ یہ کہ اب وہ ختم ہو گیا نا, تو اب جیسے کہ بری دکھائی جاتی تھی یا کچھ, وہ چیزیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ہم اس طریقے سے جب ہم خود رول ماڈل بنتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ رول ماڈل بنے, پولیٹیشینز رول ماڈل بنے, ریلیجس اسکالرز رول ماڈل بنے, اور آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ رول ماڈل بنے, خود رول ماڈل بنے اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نہیں لے رہے, تو میرا خیال میں ایک بہت اسٹرانگ میسج آئے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہماری ٹیم کو وقت دیا. اور میں بھی یہاں پر جو ہے ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آئی آلویز سے ٹو مائی مدر کہ میں جہاں پر بھی بیاہ کر جاؤں گی, شادی کروں گی, میں ڈاوری نہیں دوں گی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر اسٹیپ آج میں لوں گی تو کل میں اپنی بیٹی کے لیے بھی لے سکتی ہوں. ایک اور چیز یہ میرا پیغام ہے ان ماؤں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور وجہ صرف اور صرف ڈاوری ہے, یعنی جہیز ہے, مٹیریلسٹک چیزیں ہیں. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرنگ لیٹ
is always better than marrying wrong. یعنی آپ کی شادی کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو جائے جس کی نیت آپ کی چیزوں پر تھی اور آپ کی چیزوں کی وجہ سے وہ شادی چل رہی ہے, تو اسے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے, انتظار کیجئے اور صحیح شخص سے شادی کیجئے. کیونکہ شادیاں جو ٹوٹنے اور بننے کی گارنٹی ہے وہ فریج, جنریٹر, اے سی, ٹی وی اور واشنگ مشین نہیں دے سکتی ہیں. وہ صرف لانگ لاسٹنگ طریقے سے چلنے کا ایک پیٹرن یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک یہ بڑی ہوتی ہے کہ ہم سمپلسٹی سے زندگی گزار لیں. ایکٹ موجود ہے, گورنمنٹ بھی موجود ہے اور باتیں بھی موجود ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ ہو چکی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, لیکن عملاً کتنا کام کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ جو تبدیلی کی لہر ہمارے ملک میں چلی ہے اس کی نظر ہماری بیٹیوں کے مستقبل پر بھی ہوگی, اور یقیناً تعلیم عورت کے لیے سب سے بہترین زیور ہے جس پر کام کیا جائے گا گورنمنٹ لیول پر بھی. فروا وحید کو دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.